पुर्तगाल बंद नहीं होगा, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कुछ नहीं फिलहाल होने की इतलात, वो और मजीद खुलते चले जाएंगे। जैसे जैसे अब ये कहानी खुल रही है तो इसमें कई किरदार भी सामने आ रहे हैं। हाउस ऑफ कार्ड्स गिरना शुरू हुआ सियालकोट में। उस वक्त तक तो किसी के ख्याल में शायद ये नहीं था। ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े मुय्यद और बड़े पुष्टपनाह थे, वो सारे ख्वाजा आसिफ साहब से मुंह मोड़ के खड़े हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे बुरे वक्त पे साया भी नहीं साथ छोड़ जाता। शेर अफजल मरवत साहब जो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं या लाए गए हैं, इसके पीछे कहानी क्या है? जब एक्सट्रीम और मौसर तरीन इत्तेहाद की ज़रूरत है, ये लड़ने बैठे। तो बैरिस्टर गौर साहब को इमरान खान ने कहा था कि आप इनको थैंक यू बोलो। ये बात पहले चल रही थी कि यार ये इतना अच्छा बोलने वाला आदमी है तो ये क्यों चले गए। सादा सी बात है, वो ये समझते हैं कि मोहतरमा की जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन से जो हमारा तरीक़ाकार है ना उसको ठेस पहुँचती है, इसलिए इनको गैर सियासी करना ज़रूरी है और एक आम राय के मुताबिक इसीलिए इनकी लॉन्चिंग की। अस्सलाम वालेकुम, आप थर्ड एम्पायर देख रहे हैं। आज डिस्कस करते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं या लाए गए हैं, इसके पीछे कहानी क्या है और आगे ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा। लेकिन उससे पहले ये जो पुर्तगाल और सियालकोट और फिर लाहौर भी बीच में कहीं पे शामिल हो गया है, ये जो मामला है जामी साहब बढ़ता चला जा रहा है। कुछ लोगों को ये शिकवा था कि जनाब पुर्तगाल कहानी, मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि पुर्तगाल बंद नहीं होगा, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कुछ नहीं फिलहाल होने की इतलात, बाकी मामला जो हैं वो और मजीद खुलते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जैसे जैसे अब ये कहानी खुल रही है तो इसमें कई किरदार भी सामने आ रहे हैं और ये ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं कि एक तो सहाफ़ी की अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन अब कई लोग खुद से रब्ता कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड रब्ता कर रहे हैं, अपना नाम पता और अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। सियालकोट से एक वकील साहब मिले, उन्होंने रब्ता किया, उनके पास संघेड़ा साहब से हुई उनकी गुफ्तगू का रिकॉर्ड भी है और वो मुद्दा भी है जो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। 100 एकड़ का मामला तो बाद में बात करते हैं। जाहिद जावेद साहब जो सीए गोल्ड वाले हैं, उनका भी एक दोस्त का भी पैगाम आया है कि उन्होंने दरख्वास्त किसके खिलाफ दी और कैसे दी। पुर्तगाल कहानी में 2 किरदार आमने सामने आ चुके हैं और वहाँ पे कुछ जो किरदार पहले कल तक थे उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ भेजा है, वो भी हम सहाफ़ी के तौर पर बयान करेंगे। लेकिन वो जो लॉन्चिंग आपने कही ना, लॉन्चिंग का लफ्ज़ यूज़ किया, मैं तो ये बात कर रहा हूँ सिर्फ इतनी सी कि ये एक सिर्फ बेचारे इकबाल से बेचारा तो नहीं, लेकिन इकबाल संघेड़े के पीछे पड़ जाना, वो बाद में कर लेते हैं। मेरा ख्याल है पहले इसको डिस्कस कर लें। देखिए अब मैं आपको कुछ अर्ज करूं। आज का सारा दिन मैंने इस काम पे लगाया, वही जो सवाल कल हम उठा रहे थे कि मुख्तार गल वध गई, तो मुझे लग रहा है कि अब मुख्तार को बताना ही पड़ेगा कि गल वध गई। जी हाँ, उसकी वजह ये है कि जब ये हाउस ऑफ कार्ड्स गिरना शुरू हुआ सियालकोट में, तो उस वक्त तक तो किसी के ख्याल में शायद ये नहीं था कि इसके कोई पॉलिटिकल रेपरकशंस भी होंगे, इसके कोई सियासी नताइज भी होंगे। लेकिन जैसे ही मामला इकबाल संघेड़े साहब की गिरफ्तारी और फिर गिरफ्तारी के बाद इब्तदाई तफ्तीश पे पहुंचा और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का उस पर जिस तरह रिएक्शन आया, उसने कई चीज़ें उसने साबित कर दी हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सब अच्छा नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि आज मैंने उन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की और की कि जो ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े मुय्यद और बड़े पुष्टपनाह थे, वो सारे ख्वाजा आसिफ साहब से मुंह मोड़ के खड़े हुए। कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे बुरे वक्त पे साया भी नहीं साथ छोड़ जाता, उस तरह ये साइले बला हमारे घर ही ना आ जाए। जी, ये ने तो खुद भी कह दिया ना, ये है मेरा इकबाल संघेड़े से कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये तो है मुस्लिम लीग नून का मामला। उसके बाद आसमानों में राब्ते करने के लिए हम तो लोगों में से हैं कि जिनके नहीं हैं, हम तो सिर्फ आसमान की तरफ मुंह करके ही देखते रहते हैं और ये सोचते हैं कि कोई रहता है आसमान में क्या। यूं जो तकते हो आसमान को। तो खैर, आसमानों में जो रवाबित हुए वहाँ से भी एक बात पता चली है, वो ये है कि हमने जब ये जो इकबाल संघेड़ा साहब पकड़े गए, इकबाल संघेड़ा साहब के पकड़े जाने की रास्ते में जो भी आया वो अपने हालात का जिम्मेदार खुद होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो उसमें अब यहाँ पर दूसरा एक चीज़ है कि जो कुछ ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर ज़ोमा जिनके इस तरह के अफसरों से ताल्लुकात हैं, और आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रजवाड़ों की तरह अपने हल्के चलाते हैं। ठीक, इनके सभी लोग, जैसे सियालकोट का जो राज था वो मुकम्मल तौर पर
ख्वाजा आसिफ साहब के पास था, इसी तरह गुजरांवाला का राज किसी और के पास है, नारोवाल का राज प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब के पास है, ठीक। और प्रोफेसर साहब को उनके नाम की रियायत की वजह से वहाँ का सारा तालीमी निज़ाम उनकी खुशनुदी के लिए काम कर रहा होता है, पढ़ना वढ़ना तो खैर क्या होता है किसी ने। खैर, तो अब यहाँ पे ये जो मामला हुआ है, यहाँ पर भी इससे भी ये समझ में आ रहा है, ये बात अब मैं बिल्कुल ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इस पूरे सिस्टम ने ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब को तन्हा कर दिया है, सिंगल आउट कर दिया है, बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर ज़ोमा है उन्हें भी अपनी पड़ गई है, और वो भी अपने आप को, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, कुंज रहे हैं। चलिए, मुझे खुशी इस बात की है कि जो कल परसों से मेरा राग था ना, उसके ऊपर अंतरा हबीब साहब ने नथी कर दी है। हमारी भी ये राय थी कि ये एक बड़ी बारीक तरीके से ना जी देना कोई नहीं ठुमरी दे दे रहे, बड़े बारीक तरीके से, कल भी मैं अर्ज कर रहा था, बारीक तरीके से टीवी चैनल्स और कुछ बीपर्स और फिर कुछ नुमाया यूट्यूबर्स और ओपिनियन मेकर्स के जरिए ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर, इसलिए ये परवाह नहीं की गई कि ख्वाजा साहब के हल्के का ADCR है या नहीं है। तो भाई, ये मोटरवे बनने के बाद कोई घंटे का फासला है। सियालकोट कौन सा इथोपिया का इलाका है जहाँ आपको खबर नहीं होनी थी? पौने 2 साल वो बंदा वहाँ सर्विस करता है, किससे कहानियाँ सरेआम है, अब लोग बता रहे हैं, तो अब आपको इल्म हुआ है, पहला सवाल। दूसरा सर, एक ये वाक़यातन आसमानों की कुव्वतें जो हैं वो पड़ी हैं, इसीलिए बेदियाँ फार्म हाउस में कोई साहब इस्तराहत फरमा रहे हों तो हिम्मत है एक बंदे, ये वो बंदा है जो कहा करता था कि मैं हवाओं में हूँ, मुझे तंग ना कीजिए। ये वो बंदा है जिसने एक सिटिंग MP को कहा था, जिशान रफ़ीक शाह उनका नाम है, उनके रेफरेंस एक बंदा इनके पास गया तो उन्होंने कहा यार वो क्या उसकी बात कर रहे हो, क्या रेफरेंस है उसका, तो फॉर्म 47 मैंने बनाया हुआ है और मुझे तो यहाँ पे फ़लाँ से लेके फ़लाँ बंदा नहीं हटा सकता, कहाँ से आ गए हो तुम? अपनी कोठी पे बुला के तो फैसले करते थे पिछली तारीखों में। तो उस बंदे के तो पर इतने निकले हुए थे, बादशाह ऐसी थी कि नाकाबिल तसव्वुर था। मेरा मसला ये है कि जिन साहब ने वो गाड़ी दी हुई थी इनको जी V8 पता नहीं सर वो क्यों दी है, वो जो नंबर था ना उसका कोई A समथिंग, ये भी पूछा जाए कि उन्होंने गाड़ी क्यों दी थी, ये भी पूछा जाए रोलेक्स घड़ी किसने दी थी, जो अभी तक उन्होंने 100% और क्या वो कार्रवाई पूरी की जाए। हाँ। लेकिन नई जो बात आप सुन रहे हैं, असल सवाल ये है कि इकबाल संघेड़ा इज़ दी ओनली थिंग। नहीं सर, इसके अलावा अगले 2 तोतों की गर्दन तक भी बात जा चुकी है। एक तोते का ताल्लुक है फैसलाबाद से, एक तोते का ताल्लुक है लाहौर से। इस कहानी को फिर अगले व्लॉग अगले हफ्ते तक उठा रखते हैं। ठीक है। अब मुझे पता है ठुमका सुनना चाहते हैं, ठुमका सुन बताएं। एक मिर्जा साहब हैं जी, उन्होंने कहा जी मेरा नाम लें। उन्होंने कहा जी मेरे पास इकबाल संघेड़ा साहब के साथ हुई चैट महफूज है। उन्होंने कहा जी 100 एकड़ ज़मीन का एक मसला था जिसको वो जो मुतासरीन है उनके वकील थे, 10 का करीब एक गांव में वहाँ का मामला था। एक हाउसिंग सोसाइटी बीच में पड़ जाती है और एक सियासी लोग बीच में पड़ जाते हैं जिनके शोरूम और गाड़ियों की इंपोर्ट का काम है। वो 100 एकड़ पर नज़र डाल लेते हैं, ये मुद्दा आ जाता है ADCR साहब के पास। 16 जुलाई को ADCR साहब ने तारीख दी हुई है सुनने के बाद, और कहा जाता है मिर्ज़ा साहब को, वकील साहब को, कि आप 16 को तशरीफ़ लाएँ। सारी गुफ्तगू, सारे दलाइल उनके चैट में महफूज हैं। वो पहुंचते हैं तो पता चलता है 7 जुलाई का फैसला पिछली तारीख में डाल के निपटा दिया गया है। तो ये वहाँ पे सियालकोट कचहरी के 1 से ज़ायद वकील ने मुझे बताया कि होता ये था मुबैना तौर पर कि जी 2 पार्टी हैं, तो अगर एक ने 1 फूल पेश किया, दूसरी ने 4 कर दिए, तो 4 के फूल कबूल करके 1 को बांट दिया और वकील मुँह तकते रह जाते थे कि इसी अगली पेशी दे जाना है। ये है एक ठुमका। ठीक हो गया, लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि आप ये गिरते हुए को नीचे ऊपर से चपेड़े मारना ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन उसने गलत काम किए हैं। लेकिन वो जो आप कह रहे थे कि वो कहता था मैं हवाओं में हूँ, बिल्कुल ठीक कहता था, और फॉर्म 47 उसने बनाया, ये भी बिल्कुल ठीक कहता था, और वो इस निज़ाम का हिस्सा था। लेकिन एक पॉन था, एक मोहरा था, और उसको इस्तेमाल करके यूं साइड पे फेंक दिया गया। अब असल किरदारों की तरफ आना है, वो आपने खुद ही सवाल उठा दिया कि वो जो भी जिन साहब के साथ कुछ स्पोर्ट्स का जो बिजनेस करते हैं उनका ताल्लुक था, तो उनसे भी पूछा जाए कि भजन आपने बंगले, गाड़ियां, घड़ियां किस चक्कर में दिए हुए? उन साहब वो इक्वली उसके अंदर गुनहगार है, इससे कम है लेकिन है। मैंने सवाल उठाया, लेकिन उससे आगे उन साहब का पैगाम भी सुन लेना। हाँ, उन साहब की मार्फत से अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बंदा जो उनका अजीजी है, उसने कहा जी कि जाहिद जावेद साहब का नाम लेके कि उन्होंने कहा जी कि मेरी दरख्वास्त एक बंदे के खिलाफ है, उसका नाम है इकबाल संघेड़ा। इसके अलावा मैंने किसी किरदार, किसी शख्सियत का नाम ना लिया है और ना लेने का इरादा है। ठीक हो गया। लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि अभी जामी साहब जैसे कह रहे थे ना कि एक फैसलाबाद और फिर लाहौर का भी निकल आएगा।
اگر آپ نے فیصلہ آباد والا تو کام تیار ہے. سن لینا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے صرف فرنٹ مین پکڑنے ہیں، آپ نے صرف ٹھیکیدار پکڑنے ہیں، اور آپ نے صرف بیوروکریٹ بھی وہ کہ جو پنجاب کی سول سروس پی ایم ایس سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی اتنا اثر و رسوخ نہیں ہوتا، وہ پکڑنے تو الگ بات ہے. لیکن جو دوسری طرف سے الزامات لگے ہیں، پھر اس کو ذرا کھل کے سامنے آنا چاہیے. وہ کیسے؟ وہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے. اپنے فارن آفس کو یوز کریں پورچوگل میں، اور وہاں پہ پتہ کریں کہ کس کس نے اپلائی کر رکھا ہے یہاں کی نیشنلٹی کے لیے. آپ یہاں پہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے انٹیریئر منسٹری محسن نقوی صاحب کے نیچے وہ دیکھیں ذرا کس کس افسر کی انٹری ایگزٹ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے پورچوگل کی، جو الزامات لگ رہے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے سیریس الزامات ہیں، بہت بڑے پیسوں کے الزامات ہیں. میں نام یہاں پہ نہیں لوں گا. ملک کے وزیر دفاع نے یہ ٹویٹ کیا نا. بالکل کیا ہوا، اور ان کی حکومت ہے، تو یہ ان کا کام ہے منظر عام پر لائیں. ایبسلیوٹلی، میں وہی کہہ رہا ہوں. کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں یہاں پہ وزیر دفاع، آپ کو بھی پتا کتنا کو وہ دفاع کر سکتا ہے اور کیا معاملہ بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہا ہے. جدھر سے وزیر دفاع کے خلاف معاملہ میں آپ کو عرض کروں سر، یہ پرتگال کہانی کا تو ایک چیپٹر ڈسکس ہوا ہے نا. اصل میں اس سارے معاملے کا ایک نیا فریق، ایک نیا بزنس ہب بھی وہاں کھل چکا ہوا تھا. جی. تو پرابلم ہوئی ہے بٹوین ٹو بزنس ہبس. تو ایک بزنس ہب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بات کی گئی، دوسرے کی بات نہیں خالد صاحب کر رہے ہیں. اچھا سر، اب مجھے یہ دوسرے کا تعلق اسلام آباد میں کس اہم جگہ سے وہ بھی بتائیں. اچھا اب ذرا واپس آ جائیں پھر وہیں پہ جہاں سے ہم چلے تھے، جہاں کل بھی یہی گفتگو کر رہے تھے. اچھا جی، میں نے یہ آج مختلف لوگوں سے پوچھا کہ جناب، اور کچھ کا تعلق آسمان سے تھا، کچھ زمینی لوگ تھے. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائیو یہ بتاؤ. اچھا تسی بھی پہنچے بزرگوں ویسے. اچھا میں نے ان سے پوچھا میں نے ان سے یہ عرض کی کہ میں نے کہا جناب، انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کے اندر کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے اندر کا معاملہ ہو سکتا ہے، بڑا اچھا ہوگا. اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو دودھ پیتے بچوں کی جماعت ہے نا، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہینڈل کرنا ہے. بات یہ ہے کہ اس طریقے، جب بھی اس طریقے کا کوئی ایشو آتا ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ فلاں افسر جو فلاں جگہ لگا ہوا ہے اس کو ہم نے او ایس ٹی بنا دیا. اچھا او ایس ٹی بنا دیتے ہیں. اچھا اب ذرا تصور کریں یہ کام اس طرح ہو رہا ہوتا، او ایس ٹی بن جاتا تو کیا یہ بات یہاں تک پہنچتی؟ نہیں. ٹھیک ہے نا، او ایس ٹی بن جاتے، وہیں سیالکوٹ میں رہتے، چاہے لاہور آ جاتے، انہیں کہا جاتا کہ یہاں پہ جیوار 6 میں بھی گھر ہے سر. اچھا یہاں آ جائیں، اور یہاں آ کے آپ جو یہاں پہ متعلقہ انتظامی ڈویژن ہوتا ہے SNGAD جسے کہتے ہیں، اس کو وہاں پہ آ کر رپورٹ کر دیں. اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرتا، کچھ 10 دن 15 دن 20 دن، پھر آپ تفتیش شروع کر دیتے کہ ہاں بھائی کیا کیا مسئلہ ہے. یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ اچانک اٹھا لیا گیا، اچھا، اور وہ بھی استراحت فرماتے ہوئے. اچھا اب آپ ذرا یہ میرا فوکس صرف استراحت پہ اور بیدیاں پہ ہے. اچھا دیکھیے وہ بیچ میں سے نہیں اٹھانا چاہیے تھا. نہیں دیکھیے وہ جیسے بھی وہ ایک کسی کا پرسنل معاملہ ہے. میں نے کہا وہ کوئی پرسنل بات نہیں بیچ میں سے نا ہر ایک بندہ اگر فطرت میں دور کسی فارم ہو اس پہ استراحت فرما رہا ہے تو میں تو اس کے انسانی حقوق کا تحفظ کر رہا ہوں مولا. اچھا خیر، اب آپ ذرا آدھے سے نہیں، اب یہ دیکھیں کچھ نہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا کہ اچانک انہیں اٹھایا جاتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون خواجہ آصف صاحب کو خوار کرنا چاہتی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہے نا، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں سارے دھاگے. Sir, he was a system's pawn and now he has been discarded to further their own interest. میرا تو پہلے دن سے تھیسس ہی ہے اس سب معاملے کی. اچھا نہیں، اب پھر یہ کہانی کیا صرف خواجہ آصف تک رکے گی؟ نہیں. تو جواب ہے نہیں. ہاں لیکن یہ نہ کریں کہ آپ اس میں جو سینئر تگڑے بابو ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں جن کے نام پھر خواجہ آصف صاحب لے رہے ہیں، پھر ایک پورا کمیشن بنائے انکوائری کریں. لیکن ہونا یہاں پہ سلیکٹیو ہے. یہاں پہ اس نقطے پہ آخری سب پرتگال پہ جانا شیر افضل مروت پینڈنگ ہے. سر جی ان کا جو دور تھا بادشاہت کا ADCR کے طور پر سیالکوٹ میں، سادہ سا نسخہ تھا کر دیتے ہیں. اس دور میں جو ان کے ہاں فیصلے ہوئے ان کو اوپن کروائیں، اس کے اوپر کمیشن بٹھائیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کس فیصلے میں کس سیاستدان کو، کس بابو کو، کس کو کیا فائدہ پہنچا، کس زمین کی تقسیم. وہ سادہ سا معاملہ، وہ تو صرف اس کا ہے نا، بیچارے سنگیڑا صاحب کا ہے. نہیں پتہ چل جائے گا نا کہ وہ شاید کو غصہ وہاں کیا کرتے تھے، فلاں کیا کیسے بیٹھتے تھے اور کوگی کیسے ماری جاتی. وہ نکل آئے گا. میں تو کہہ رہا تھا ایک جو براڈر معاملہ ہے اس کی طرف. لیکن اصل بات جہاں پہ حبیب صاحب بات کو لے کے جا رہے ہیں بنیادی طور پہ تو یہ ہے نا کہ یہ دھاگا ایک اس کا کھینچا کیوں گیا ہے. یہ کیوں کھینچا گیا ہے؟ یہ تو راستے 10 اور بھی تھے. ہاں اس میں کون سی بات ہے؟ ہاں یہ اس لیے کھینچا گیا ہے
کہ برڈن شیئر کرنے کی بجائے برڈن میں اضافہ کیا جا رہا تھا. کن کرائے گئے ہیں اور باقیوں کو. ٹھیک. اور پھر پرفارمنس سے عدم اطمینان تھا, اور پھر جو آپ کے حصے کا کام تھا وہ آپ کر نہیں پا رہے تھے. تسی وچوں خوش سا کہ گالاں کسی اور نوں پے رہی ہیں. اچھا, اس کا کہیں ایک, اب میں سیاسی طور پہ سوچ رہا ہوں, جب آپ ایک موو کرتے ہیں تو اس کے پھر سیاسی اثرات ہوتے ہیں نا. اچھا, اب اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب کو ٹینشن دے کے لاہور اور اسلام آباد میں مقیم لوگوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ کا اپنا ویو ذرا ٹنل رکھیں اور جو گاڑی آپ کو دی گئی ہے اس گاڑی پہ بیٹھے رہیں, آیا جایا کریں, ٹھیک ہے, جھنڈا لگا ہوا گاڑی پہ, انجوائے کریں. ایک سر کین ناٹ ایگری مور ود یو ہیئر, اسپاٹ آن, آپ نے سمیٹ. اچھا, اسی لیے فیصلہ آباد اور بالخصوص لاہور کے طوطے بھی تیار. اچھا, اس کے بعد دیکھیں نا, اس میں ایڈ صرف یہ کر لیں کہ وہ سادہ میجورٹی کے بعد تھوڑے سے ادھر سے بھی پر نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی نا, ادھر بھی کنٹرول کرنا. اب دوسرا پھر یہ ہے کہ اب جب یہ آپ کریں گے تو اس کا ایک اگلا پولیٹیکل ایفیکٹ ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ جناب جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں, وہ مطلب تیلی بھی کیتا تو روکھا بھی کھادا, فارم 47 بھی لے لیے, اور لوگوں کی اپنے حلقے میں لوگوں کی باتیں بھی سن لیں, اور اس کے بعد کوئی کام بھی نہیں ہو رہا. تو آپ بتائیں کہ ہم حکومت میں کیوں ہیں؟ تو بات دوسری طرف چل پڑے گی. آپ ہم حکومت میں کیوں کا سوال ختم. 17 سیٹوں پہ ان کی کوشش ہے, ہم حکومت میں کیوں ہے یہ سوال ختم. ہاں, تو نہیں, میں ان سے نہیں, میں ذرا نیچے نہیں, بیچارے جو پلوان سے بن گیا ہے, جو بیچارہ قصور سے بن گیا ہے, جو لاہور سے بن گیا ہے, میں تو اس بیچارے کی بات کر رہا ہوں. یہ کہ میں نے آسمانی اشارے کہ پرتگال تے آ جاؤ, پرتگال تے آ جاؤ, کہ پرتگال چلے جاؤ. اچھا, تو آپ بندوں سے تو آپ کے رابطے ہیں نا, ادھر لوگ لے کے. میرا تو پرتگال سے تعارف یہ تھا کہ خوبصورت تاریخی شہر ہیں, اور سب سے بڑا تعارف یہ تھا کہ رونالڈو میرا فیوریٹ پلیئر ہے فٹ بال میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, سب سے خوبصورت تعارف. میں نے تو پتہ ہی نہیں سی پرتگال کی اصل شناخت کو جوڑ باندھی جا رہی. بہترین. ویسے پاکستانیوں کے ہاتھ چڑھے تو چنگا بھلا بولو کہ خوار ہو رہے ہیں. یہ انشاءاللہ پرتگال کو پاکستان بنا کے تو ہم لیں گے. میں کل حبیب صاحب کو بتا رہا تھا, ہمارے دوست ہیں محسن اعجازی, بڑا خوبصورت اس نے جملہ اچھا لکھا. انہوں نے کہا کہ طارق بن زیاد نے بھی اسپین پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں تھا کر دیا, پہلے مسلمانوں نے وہاں پہ گھر خریدے تھے ٹیسٹ کرنے کے, اب پرتگال کی باری ہے. میں نے لکھا سے اچھا کشتیاں بعد میں چلانی تھی, اور جملہ اچھا لکھتے ہیں محسن. اچھا خیر, یہ ایک چیز اس میں ایڈ, لیکن میرے خیال میں کل بات کروں گا سر. یہ ٹو دس پرتگال کے 2 چیزیں اسی پہ عرض کرنے لگا ہوں, ٹو دس اینڈ نہیں, جس کا جو پولیٹیکل سائڈ ہے نا, جو حبیب صاحب بات کر رہے ہیں, اس پہ پنجاب میں اوور آل پاکستان میں آپ کی جو ایگزیکٹو میجسٹریسی ہے, جو کلونیل ایرا کا معاملہ تھا, جو بیوروکریٹس کے پاس پاورز ہوتی تھیں, وہ دوبارہ آن ہونے کی طرف جا رہا ہے, ٹو وچ اینڈ وہ کل بات کریں گے آج. ٹھیک ہے, آپ بتا دیجیے اس کا. پرتگال کا آنے پہ چونکہ سر ہم نے مختلف کرداروں کے نام لیے تھے, اور ہم نے آپ جیسے اساتذہ سیکھا ہے کہ صحافی کا کام ہے کہ جن کے نام لیے جو ان کا موقف بھی دیا جائے. تو ایسا ہے کہ میں نے کل ذکر کیا تھا ایک چدر صاحب کا, پورا نام ان کا میں نہیں لیا تھا, تو ان کی بڑا تفصیلی کسی عزیز کے ان کے ریفرنس سے میرے پاس پیغام آیا. ان کا جی کہ میں یا میرے اہل خانہ یا مجھ سے جڑا کوئی بھی شخص اس کی پاکستان کے علاوہ پرتگال کیا, اسپین کیا, اٹلی کیا, مالٹا کیا, گریس کیا, کہیں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, اور میں کسی بھی فورم پہ آ کے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو غالباً آپ کو میرے نام سے غلط فہمی ہوئی ہو, این ممکن ہے کوئی اور چڑھ ہوں, لیکن جن کی جانب ہمارا اشارہ تھا, میرا بالخصوص, ان کی وضاحت تھی جو میں نے پیش کر دی کہ وہ کہتے ہیں جی, میں نے کہا کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ میری پرتگال تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو انہوں نے جناب یہ حلفاً بات کی اور کہا کہ میں کسی بھی فورم پہ آ کے ٹھیک جسٹیفائی کرنے کو تیار ہوں, کنٹیسٹ کرنے کو تیار ہوں. ان کا نقطہ آ گیا. اب آ جاتے ہیں وہ صاحب, جو کیا نام تھا ان کا, کن کا, جو اصل جن کا خواجہ صاحب نے بھی نام لیا, ویرک صاحب. ویرک صاحب کا کل سر کوئی 25 منٹ کا فون بھی ہے خود براہ راست. ان کا جی بات یہ ہے کہ میں پرتگال میں ریئل اسٹیٹ کا لیگل بزنس کرتا ہوں, میری معرفت سے اگر کوئی لوگ پاکستان میں یہاں رجوع کرتے ہیں تو میں اپنی ایکسپرٹیز دیکھ کے تو متعلقہ جو شعبے ہیں ان تک ان کو پہنچا دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا انہوں نے کہا جی آپ نے کہا کہ جی میں نے کورٹ مارشل فورس سے, ٹھیک, کس نے, میں نے کہا. اچھا, ان کا جی میں نے فوج چھوڑی ہے. تو میرا اعتراض ابھی بھی ہے کہ اگر کپتان ریٹائر ہوئے, جی میرا اعتراض ابھی بھی ہے
ایک ریجمنٹ سے تھے. میرا اعتراض ابھی بھی ہے کہ صاحب اگر آپ نے فوج چھوڑی ہے تو آپ کیپٹن ریٹائرڈ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کر سکتے. تیسرا انہوں نے کہا جی آپ نے کہا دھوم دھام سے شادی ہوئی فارم ہاؤس میں, ورک فارم ہاؤس میں, اور پاکستان اور پنجاب کے تمام اشرافیہ وہاں پہنچی. تو انہوں نے کہا جی میرے بھائی صاحب کی اپنی فیکٹری ہے وہاں پہ, کھاتے پیتے ہیں. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا شادی سے کچھ عرصہ پہلے, تو ہم مغموم تھے, تو چھوٹے بھائی کی شادی پہ ہم نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے ایک شایان شان جائز ہے جامع صاحب, بہت بڑی شادی کا اہتمام کیا. دیکھیں نا ورک صاحب تو پھر بیچ میں ہے, مفت میں ڈالے ہوئے ہیں میرا نا. سوال ایک بندہ لیگل کام کر رہا ہے وہ کر سکتا ہے بھائی, میں اصل تو کریکٹرز اور موقف پیش کر رہا ہوں. جی جی میں نے کہا جی بالکل, لیکن آپ نے اس کی تردید تو کی نہیں کہ کون کون آیا, کس کس نے کیا کچھ کیا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا موقف جو تھا سادہ وہ میں نے بیان کر دیا. ٹھیک. اب جب اس کو کھنگالا تو پتہ چلا کہ جو کہانی ان کے نام تک آئی نا, یہ ابھی بھی ان کے اوپر کئی سوال ہیں, بہت زیادہ سوال ہیں, کسی اور نشست میں بات کریں گے. اصل کردار, اصل کہانی یہ مجھے سمجھ آئی کہ وہاں پہ پرتگال میں جو سروسز یہ صاحب فراہم کرتے ہیں, ایسا ہی ایک اور سیٹ اپ کھل گیا. اس سیٹ اپ کا بقول شخص سے تعلق جو ہے وہ اسلام آباد اور شاید کسی اور جگہ بھی ہو. ہم سے پیر صاحب بھی ہیں, سن لینا. اب اس سیٹ اپ کو, اس سیٹ اپ سے پرابلم ہونا شروع ہوئی کہ یہ سیٹ اپ تو زیادہ بندے لے چکا ہوا تھا. اب فروئی بات ہے, نئی کہانی ہے. وہ جو نیا سیٹ اپ ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ صاحب کہ نئے سیٹ اپ نے میرا کاروبار ٹھپ کرنے کے لیے یہ ٹویٹ کروایا. اچھا چلیں. خیر وہ تو چلیے ایک بزنس ریولری وہاں کی ہوگی نا. ہمارا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ یہاں سے بیوروکریٹس وہاں پر جا رہے ہیں. آپ ویسے آپ کو ان کی کال آئی تھی, معذرت سر, آپ کال آئی تھی, آپ انہیں دوبارہ کال کریں, میری طرف سے انہیں ایک پیغام دیں کہ سر جن بڑی ہستیوں کی آپ نے پرتگال کی سٹیزن شپ کرائی ہے نا, ان کے نام لکھ دیں, آپ کا بزنس دوبارہ چل پڑے. ویسے یہ بڑی اچھی آفر ہے, میں پیش کرتا ہوں جن کو. تو اس میں ایک تو اہم بات یہ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ ہمیں ان آفسرس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ پرتگال میں, ویسے ہمیں کچھ پتہ بھی ہے. ہاں جی, لیکن دیکھیں نا وہ یہ تو کمیشن بنائیں اور چھوڑیں سارا کچھ, صرف انٹری ایگزٹ دیکھ لیں یار. جی انٹری ایگزٹ, اور اپنا وہاں پہ فارن آفس یوز کریں, وہ بھی نکل آئے گا. لیکن ورک صاحب بھی بتا سکتے ہیں نا کہ مطلب, یا پھر ڈینائی کر. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ جب شیشے میں کلائنٹ کی شناخت آپ بتاتے بزنس میں, شیشے میں لکیر پڑ جائے تو جاتی نہیں. کیوں نہیں بتاتے, لوگ بال لگواتے ہیں, اتنی بڑی پکچرز لگائی ہوتی ہیں انہوں نے کہ یہ بیفور اور آفٹر ہے, تو یہاں پہ بھی وہ اپنے ایڈ بنائے نا ورک صاحب, کیا ہو گیا. خیر جو حکومت میں نہیں ہے آپ ان کی بات پہ آ جاتے ہیں, کافی لمبی گفتگو اس پہ ہو گئی ہے. شیر افضل مروت صاحب, ان کے بارے میں حبیب صاحب یہ اگین چلیں جو بھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے آگے چل کے بات کرتے ہیں, پارٹی کے اندر کیا کہا جا رہا ہے. بٹ اگین ایک بات تو طے ہے کہ وہ جو پہلے زائل کرنے کی کوشش تھی کسی یہ تاثر کے اندر دھڑے بندی ہے, وہ ایک دفعہ دوبارہ تقویت پکڑ رہا ہے ود یو نو اگین ری انٹری آف شیر افضل مروت صاحب. اور وہ یہاں سے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, اور وہ دوبارہ وہی معاملہ اس وقت جہاں پہ میں اگین وہی کہتا ہوتا ہوں, کمال پارٹی ہے جب ایکسٹریم اور مؤثر ترین اتحاد کی ضرورت ہے, یہ لڑنے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا ہوں گل دسنا تسی بولن تو پہلا, یہ ایڈا فنکار ہے کہ انہوں پتہ ہے کہ کتوں لانچنگ ہوئی, دسے گا نہیں تواڈے تے میرے تے پا دے گا. میں نے کہا آگے چل کے بات کریں, نہیں ہوں دسنا آگے چل کے بات کی گل ہوئی سر. دیکھیے ایلیگیشنز ہیں نا, مجھے دوستیاں تو کافی ہیں. جب مطلب ایون بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا تھا نا, تو بیرسٹر گوہر صاحب کو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ ان کو تھینک یو بول دیں. جی, تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کافی طویل عرصہ لگایا تھا, اس بیچ میں انہوں نے بڑی کوششیں کی, اور اور ان کے ساتھ ایک موقع پہ حتیٰ کہ عمر ایوب خان بھی ان کے ساتھ شامل تھے. علی امین گنڈا پور صاحب ان کا بھی نام آ رہا تھا, ان کے بھائی جو ہیں ان کا بھی نام آ رہا تھا, علی امین گنڈا پور صاحب کا. یہ سب چونکہ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, تو اس حوالے سے ان کی کوشش تھی کہ یہ پارٹی نہ چھوڑ کے جائے, اور اسی لیے ان کے پارٹی کے نکالے جانے کے اعلان میں کافی ٹائم لگا. اب دوبارہ کل یہ بات ہو رہی تھی جب میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ رانا عظیم, معاف کیجیے گا, ڈاکٹر عظیم لکھوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو قصور سے جیتے, رانا عاطف صاحب بیٹھے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو فیصلہ آباد سے جیتے. اچھا, اور بھی محمود خان اچکزئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, لیکن محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ ذکر نہیں کیا. پھر وہاں پہ جنید بھی موجود تھے, جنید اکبر بھی. اچھا, وہاں پہ یہ بات پہلے چل رہی تھی کہ یار یہ اتنا اچھا بولنے والا آدمی ہے تو یہ کیوں چلے گئے. ہاں, اور کراؤڈ پولر بھی ہیں, تو یہ کیوں چلے گئے. اچھا, کراؤڈ پولر کے ہونے پہ بعض لوگوں کا ہے کہ مطلب وہ کچھ اور ہے. خیر اینی وے, نہیں میں نے سر ویسے اس میں ہوا یہ تھا, کل یہ بات جب وہاں پہ ہو رہی تھی وہ گیلری میں,
اپوزیشن کی لابی میں جو اسمبلی کے ساتھ ہے، ناٹ گیلری، لابی میں. تو لابی میں یہ بات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک سب لوگوں نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے، ہمیں بھی ان جیسے ریسورس کی ضرورت ہے اور ان کو پارٹی میں آنا چاہیے، اور پارٹی میں آ کے یہ پارٹی کے لیے کام کریں لیکن ڈسپلن کی پابندی کریں. انہوں نے کہا جی میرے خلاف اگر کوئی بولے گا تو پھر میں بھی بات کروں گا. انہوں نے کہا لیکن اب وہ تو چلیے آپ وہ تو بات الگ ہے، لیکن آپ پارٹی پالیسی کے اندر رہیں گے اور پارٹی کے اندر اس طرح نہیں کریں گے کہ جناب ہر فیصلے پہ آپ نام لے کے تنقید شروع کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اتنا تو میں ضرور کروں گا، مجھے جو کچھ کہتا ہے تو میں چپ نہیں رہ سکتا. اب یہ ایک پوزیشن جو ہے انہوں نے بڑی ٹھیک لی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پارٹی میں واپس ہی آنا چاہتے ہیں تو آئندہ کچھ دنوں میں انہیں خاموش ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ تو خاموش نہیں ہو رہے، کوئی بات نہیں. وہ تو صفیہ خانم کا استعارہ یوز کر کے علیمہ خانم کو باتیں سنا دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں جی شلوار جس نے پکڑائی تھی حسان کو وہ تو ان کا صاحبزادہ تھا، اور چونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے، وہ ان کا بچہ باہر چلا گیا، حسان پکڑ گیا. اچھا میں نے حسان صاحب کی فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاننے کی کہ یہ کیا کہانی ہے، انہوں نے تو اس کی تردید کی ہے. دیکھیے ان کا خیال یہ ہے، جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ اس کی نگرانی کرتی ہیں علیمہ خان، اور جب علیمہ خان ان کی نگرانی کرتی ہیں تو ڈیجیٹل میڈیا پہ شیر افضل مروت کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے دراصل اس کی ذمہ داری بھی ان پہ آتی ہے. یہ ہے ان کا مسئلہ. اب وہ یہ کس حد تک درست ہے کس حد تک غلط ہے یہ خود ان کا ہے، لیکن شیر افضل مروت صاحب جیسے لوگوں کی طبیعت میں ٹھہراؤ ذرا کم ہی ہوتا ہے. میں لیکن اس پہ ایڈ کر لوں ساتھ، وہ یہ ہے کہ پارٹی میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے خود میں ان کی بات کروں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت ساری دنیا ناخوش ہے علیمہ خان صاحبہ کے سیاسی کردار سے. جی سیاسی کردار سے بہت ساری دنیا سے مراد پی ٹی آئی کے بہت سی سینئر لیڈر سے، وہ یہ کہتے ہیں بہت اہم عہدیدار. یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب، وہ تمام لوگ جن کے ابھی آپ نام لے رہے تھے، they have brought him back, they want to bring him back so that ان کو بھی مسائل ہیں علیمہ خان صاحبہ کے سیاسی رول سے. لیکن اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا، سادہ سی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ جو طبقہ ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محترمہ کی جو پوزیشن ہے نا اس پوزیشن سے جو ہمارا طریقہ کار ہے نا مختلف ہے معاملہ فہمی کرنے کا جس میں ہم مصروف ہیں، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے. ٹھیک، اس لیے ان کو غیر سیاسی کرنا ضروری ہے اور ایک عام رائے کے مطابق اسی لیے ان کی لانچنگ کی گئی. ٹھیک سر جی، اجازت لے لیں، پھر باقی کل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے آج کا تھرڈ امپائر دیکھا. کوئی سوال ہو یا پرتگال اور سیالکوٹ سے جڑی کوئی معلومات ہو تو وہ بالخصوص ہمیں آپ ضرور کمنٹس میں شیئر کریں. جامی صاحب کے بارے میں بھی کچھ فرمانا ہو تو جی میرے بارے میں تو آپ بسم اللہ فرمائیں. آج کل کچھ نہیں، کیونکہ میں کرپشن کا بیان کر رہا ہوں. تو آپ اگر کوئی بات حساس بھی ہو تو ہمارے پروڈیوسر صاحب ایک واٹس ایپ نمبر پہلے کمنٹ میں پن کر دیں گے، اس پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.